इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। क्योंकि उसकी ज़रबात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, अचानक मजमा में हर तरफ से कहके फूटने लगे। देखते ही देखते सारा स्टेडियम ज़ाफ़रान-ओ-ज़ार बन गया। तालियों की गूंज ने आसमान को सर पर उठा लिया। अशराम की झुंझलाहट और घबराहट इस कदर बढ़ गई कि वो बेकाबू होकर मेरे बाजू पर काटने की कोशिश करने लगा। मैंने एक नजर अपने इतराफ पर डाली। तारोना खुशी से दीवानी हो रही थी और अर्जुनूस अपने भवें सुकेड़ कर हैरत से ये मंजर देख रहा था। तारिस और उसके साथी मोहर बलब बेहिस हरकत बैठे हुए थे। मगरिस और अर्तून उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे। उस्ताद ममनून नजरों से ये मंजर देख रहा था। मैंने अशराम को पूरे अखाड़े में घन चक्कर बना दिया था और फिर इसकी टांग छोड़ दी। टांग के आजाद होते ही अशराम फिर पीछे की तरफ भागा, लेकिन इस मर्तबा उसने हमला करने की कोशिश नहीं की। मैं महसूस कर रहा था कि उसकी हिम्मत टूट गई है और मैं भी अब इस तमाशे को जल्द खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि मैंने अहले एथेंस के लिए अपने आप को काफी देर तक मसरूफ रखा था। इस बार अशराम बहुत मोहतात तरीके से मेरी जानिब बढ़ा और मैं अपनी जगह पर डटा खड़ा रहा। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब आने में झिझक महसूस कर रहा था। चुनाचे मैंने खुद पेश कदमी करके उसे कमर से पकड़ लिया और हाथों से ताम कर सर से ऊपर उठा लिया। तमाशा गांव में जैसे भौचाल आ गया हो। लोगों के नारा तहसीन ने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत से लोग अपनी निशिस्तों से उछल उछल कर दांत देने लगे। अशराम ने इस बार कोई जिद्दोजहद नहीं की। ऐसा मालूम होता था कि उसने अपने आप को मुकद्दर के हवाले कर दिया है। उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे पूरे अखाड़े में कई चक्कर दिए और फिर आहिस्ता से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। उसकी गर्दन झुक गई। उसने अब मुझ पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। मुकाबले का फैसला हो चुका था। उस्ताद की आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। उसे मुझे अपने सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह प्यार करने का। तूफान वालों की मुसर्रतों का कोई ठिकाना नहीं था। वो सिर्फ एक हफ्ते तक अपने एजाज से महरूम रहे थे और फिर मेरी बदौलत ये एजाज उन्हें दोबारा हासिल हो गया था। सरसब्ज वालों में सफ़े मातम बिछ गई थी। वो इस आला एजाज को महज एक हफ्ते तक ही अपने पास रख सके थे। एक खास बात ये थी कि इस मजमा में मुझे नातूम कहीं नजर नहीं आया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो हस्बे वादा एथेंस छोड़कर कहीं और चला गया है, क्योंकि उसकी मकाराना फितरत को मैं अच्छी तरह समझ गया था। मेरा ख्याल था कि वो अर्तिनूस की मदद से एथेंस में ही कहीं रुपोश हो गया है और मौका मिलते ही फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की अहमकाना कोशिश करेगा। और अब तो मैंने अशराम से मुकाबला भी जीत लिया था। नातूम तो हसद और गुस्से की आग में जलकर भस्म हो रहा होगा। अशराम के साथ मुकाबला जीतने के बाद मुझे एथेंस की जिंदगी का एक नया रुख देखने का मौका मिला, जिससे मैं अब तक नावाकिफ था। कई रातों तक मुझे किसी न किसी वजीर या आला सरकारी अफसर के घर होने वाली पुरतकल्लुफ दावत में मदऊ किया जाता रहा। एथेंस के सबसे बड़े और नाकाबिले तस्खीर पहलवान की मेजबानी एक एजाज की बात समझी जाती थी और मैंने इन दावतों में क्या कुछ नहीं देखा। पानी की तरह बहती हुई शराब, मुर्गन और लजीज खानों के अंबार, मौसीकी की तेज और मधुर धुनें, बेहजाबियां, बेबाकियां। ऐसा मालूम होता था कि एथेंस के तबका उमरा में अय्याशी के अलावा और कुछ बाकी नहीं रह गया है। हर तरफ नफ्स का दौर दौरा था। एथेंस की शबीना जिंदगी का अपना एक रूप था और मुझे तवातर से कई रातों तक ये रूप देखने का मौका मिला। मेरा सुनहरी बदन तमाम लोगों के लिए और खास तौर से औरतों के लिए सख्त हैरत और दिलचस्पी का बायस बना हुआ था। मेरी बेपनाह कुव्वत की धूम पूरे शहर में मची हुई थी। अहले एथेंस ने आज तक ऐसा मुकाबला नहीं देखा था। इनका कहना था कि मैंने अखाड़े में अशराम के साथ सिरे से कोई मुकाबला ही नहीं किया है, बल्कि महज चूहे बिल्ली का खेल खेला है। और जब मेरा दिल इस खेल से भर गया तो मैंने इसे बंद कर दिया। अक्सर लोग मुझसे ये दरियाफ्त करते थे कि मैं कौन कौन सी वर्जिशें कर रहा हूँ, कौन कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करता हूँ। बाज़ लोगों ने तो मेरे सामने ही अपने इस ख्याल का इजहार किया कि मुझे किसी खास ऐसी जड़ी बूटी का इल्म है जो जिस्म को बेपनाह तवानाई बख्शती है और मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। बाज़ का ख्याल था कि मुझ पर किसी देवी या देवता की नजर करम है। गर्ज ये कि लोग तरह तरह की बातें करते, जिनमें से ज्यादातर के जवाब में मैं मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। अहले एथेंस ने अभी तक मेरी कुव्वत के बहुत ही मामूली और अदना से मुजाहरे देखे थे और अभी तक तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी था जिसका इस वक्त तक मुझे खुद भी इल्म नहीं था। इसी दौरान मुझे तारोना का पैगाम मिला कि वो मेरी मुंतजिर है।
میں نے جواب میں کہلوا دیا کہ میں جلدی اس سے ملوں گا۔ تقریباً 1 ہفتے تک ضیافتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں استاد کو اپنے اور تارونا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں اور اس سے کلب چھوڑنے کی اجازت لے لوں۔ میں نے اس کی عزت کو محفوظ کر کے اپنا کام ختم کر دیا تھا۔ تارونا میری منتظر تھی اور میں بھی اس کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ میں اس رات کو مغرب کو ساتھ لے کر استاد کے پاس پہنچا اور اسے طعام خانے میں تارونا اور ارتنوس سے ملاقات کے واقعے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں پوری تفصیل سے بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں تارونا کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے ارتنوس تو کیا پورے ایتھن سے ہی کیوں نہ ٹکر لینی پڑی۔ میں نے اسے اس معاملے میں ناتوم کے کردار سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں نے استاد سے کہا کہ اب وہ مجھے اپنے کلب سے چلا جانے کی اجازت دیتی، کیونکہ میں تارونا کے حصول کی جنگ تنہا لڑنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ استاد بڑے غور سے اور دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ تو بڑا ہی بدمعاش نکلا۔ اس نے پریشان ہونے کی بجائے مسکراہٹ امیز انداز میں میرے جسم پر ایک چپت مارتے ہوئے کہا، میرے بچے، تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہم اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کریں گے؟ میں تجھے اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر ارتنوس گورنر کا بھائی ہے تو ہوا کرے، میری بھی شہنشاہ ایتھن سے اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اور پھر اس معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تارونا ارتنوس کی بن کرنے ہی رہنا چاہتی، وہ محض اس کی داشتہ ہے، بیوی نہیں، جسے وہ ہر ماہ ایک بھاری تنخواہ دیتا ہے۔ اگر تارونا تجھے پسند کرتی ہے اور اس بات پر راضی ہے کہ وہ ارتنوس کو اس کی تمام رقم واپس کرنے کو تیار ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو ایتھنز میں یہ مثالیں پہلے بھی قائم ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ رہنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر دوسرا اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ استاد تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن چاہے پورا ایتھنز میرے خلاف ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا تو ذرا صبر کر، پہلے سے کوئی فساد مت کھڑا کر، میں کل ارتنوس سے خود اس معاملے کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر کوئی حل نہ نکلا تو میں گورنر کے پاس جاؤں گا جو میری بڑی عزت کرتا ہے اور میری بات توجہ سے سنے گا۔ اگر گورنر اس معاملے کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کرنے میں ناکام رہا تو پھر میں شہنشاہ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اور استاد اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس معاملے میں تجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ بہت بہت شکریہ استاد، میں نے ممنونیت کے احساس کے ساتھ جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اپنی جنگ تنہا لڑنے کا عادی رہا ہوں اور دوسروں کو اپنی خاطر کسی پریشانی میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ تم مجھے تنہا اس معاملے سے نمٹ لینے دو۔ ہرگز نہیں، استاد نے سختی کے ساتھ جواب دیا۔ تو ہم میں سے ایک ہے، تو ہماری عزت ہے، تو ہمارا وقار ہے، بھلا ہم تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بتا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ تارونا اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہے؟ اگر اس سے اس بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب تیرے حسب منشا ہوگا۔ میرا خیال ہے استاد تم خود بھی اس سے مل کر اس کے خیالات اور فیصلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، استاد نے جواب دیا۔ کل میں پہلے تارونا سے ملوں گا، پھر ارتنوس سے، پھر گورنر سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ خون خرابے کے بغیر ہی نمٹ جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں استاد، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دن استاد تارونا، ارتنوس اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب استاد واپس آیا تو چہرے سے وہ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید ارتنوس نے اسے مایوس کیا ہے۔ استاد نے مجھے بتایا کہ اس نے ارتنوس سے تفصیلی ملاقات کی تھی اور ارتنوس نے یہ کہا کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ تارونا اور شہزور ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں اور تارونا اس سے علیحدہ ہو جانا چاہتی ہے، لیکن ارتنوس نے تارونا کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تارونا کو صرف مقابلے پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے تارونا کو دی ہوئی رقم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارتنوس اس بات سے لا علمی کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ تمہارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی ناتوم نے کی تھی اور اس کے عوض ارتنوس سے بھاری رقم لی تھی، لیکن ارتنوس کھلم کھلا مقابلے کی بات کرتا ہے۔ پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں رہ جاتی استاد، میں نے جوش میں آ کر کہا۔ تلوار کی نوک ہی اس کا فیصلہ کرے گی، تم نہیں سمجھتے شہزور، استاد نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ میں نے ارتنوس کے سامنے جسمانی زور آزمائی کے مقابلے کی تجویز رکھی تھی، جسے اس نے فوراً مسترد کر دیا کیونکہ تمہاری جسمانی قوت کا اندازہ کر چکا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شمشیر زنی کے مقابلے کی تجویز رکھ دی ہے، کیونکہ ایتھنز تو کیا، یونان میں دور دور تک اس کے پائے کا کوئی شمشیر زن موجود نہیں ہے۔ اس کی تلوار کی کاٹ سے مد مقابل کو پناہ ملنی مشکل ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ رقم واپس لے کر تارونا کو چھوڑ دے۔ میں نے اسے دگنی رقم تک کی پیشکش کی، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ چگنی رقم دینے کے لیے تیار ہے اگر شہزور تارونا کا خیال چھوڑ دے۔ بہرحال ہم دونوں نے دوستانہ ماحول میں گفتگو کی اور آخری فیصلے کے لیے اس کے بھائی گورنر کے پاس گئے۔ اس نے ہماری بات سننے کے بعد یہی کہا
کہ اگر ارتنوس رقم واپس لینا نہیں چاہتا ہے اور تارونا کو اس نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے تو پھر اس معاملے کا فیصلہ باوقار انداز میں ہونا چاہیے، اور وہ باوقار انداز صرف یہ ہو سکتا ہے کہ شہزور ارتنوس کی خواہش کے مطابق اس سے مقابلہ کرے اور اپنی تارونا کو جیت کر لے جائے۔ میں نے زور آزمائی کے مقابلے کی تجویز پیش کی، لیکن ارتنوس نے شمشیر زنی کا انتخاب کیا۔ میں اس معاملے میں مجبور تھا۔ تو شہزور، اب بہتر یہ ہے کہ اگر تم نے بھی مقابلے کی ٹھان لی ہے تو کچھ پریکٹس کر لو، کچھ ورزش کر لو، تاکہ تم کچھ نہ کچھ تو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے استاد، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ تم کل ہی اسے اطلاع دے دو کہ میں نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور وہ جب چاہے اپنے دل کی حسرت نکال لے۔ میں اب زیادہ عرصے تک تارونا سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ استاد نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں جلد بازی سے کام نہ لوں اور اس بارے میں اچھی طرح سوچ لوں، لیکن میں اپنی بات پر اڑ گیا اور میں نے اسے دوسرے دن زبردستی ارتنوس کے پاس بھیج دیا۔ استاد نے واپس آ کر بتایا کہ مقابلے کی تاریخ آج سے ٹھیک 10 دن بعد کی طے ہوئی ہے اور مقابلہ خفیہ طور پر گورنر کے گھر میں منعقد ہوگا، جس کے بارے میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی جائے گی، کیونکہ گورنر اور ارتنوس دونوں یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کی تشہیر ہو اور ایک رقاصہ کے سلسلے میں ان کی ذات لوگوں کے درمیان بحث کا موضوع بنے۔ اگر میں نے ارتنوس کو شکست دے دی تو وہ ایک بہادر اور معزز آدمی کی طرح تارونا سے دستبردار ہو جائے گا اور کوئی رقم طلب نہیں کرے گا، اور اگر اس نے مجھے مغلوب کر لیا تو مجھے بھی ایک بہادر اور کول کے پکے آدمی کی طرح تارونا کا خیال دل سے نکال دینا پڑے گا، اور اگر تارونا خود بھی میرے پاس آنا چاہے تو مجھے اس کو ایسا کرنے سے روک دینا ہوگا۔ استاد نے مجھے بتایا کہ اس نے میری جانب سے ان شرائطوں کو قبول کر لیا ہے۔ ان 10 دنوں کے دوران استاد نے بہت چاہا کہ میں شمشیر زنی کی تربیت حاصل کر لوں، لیکن میں نے 1-2 بار سے زیادہ تلوار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور سارا وقت ادھر ادھر گھومتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے اور مغرض کے ساتھ گپے ہانکتے ہوئے گزار دیا۔ استاد سخت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل صورتحال سے کس طرح نمٹ سکوں گا، لیکن پروفیسر ظاہر ہے کہ میرے لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر پریشانی تھی تو صرف اتنی کہ میں استاد کی پریشانی کس طرح دور کروں۔ اس دوران ایک بار تارونا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنے رتھ میں بیٹھ کر کلب میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ رات دن دیوتاؤں سے یہی دعائیں کر رہی ہے کہ مجھے اس مقابلے میں فتح حاصل ہو۔ ارتنوس نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک ہی بار میں مجھ جیسے دہقانی کا سر کاٹ کر پھینک سکتا ہے۔ تارونا کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں مقابلے میں ہار گیا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ ایک مرتبہ میرے جسم کو چھو لینے کے بعد اب اسے حاصل کیے بغیر اس کی زندگی بیکار تھی۔ تارونا نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں کسی کے نظروں میں آئے بغیر ایتھن سے بھاگ چلیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بے وقوفی یا مایوسی کی باتیں نہ کرے۔ میں مقابلہ جیت جاؤں گا۔ میری پرعزم اور پر یقین باتوں نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ 10 دن کی مدت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ پورے کلب میں میرے استاد اور مغرض کے علاوہ کسی اور کو اس سے خفیہ مقابلے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ گورنر نے استاد کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ استاد میری شمشیر زنی سے بالکل مطمئن نہیں تھا اور آخری دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تو یہ مقابلے میں جیت گیا تو میں اسے دیوتاؤں کی طرف سے ظاہر ہونے والا ایک معجزہ ہی سمجھوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ارتنوس جیسے تیغ زن کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تو ہار گیا اور تارونا تجھے نہ مل سکی تو تجھے مردوں کی طرح اپنے قول پر قائم رہنا ہوگا اور تارونا کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور استاد غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ میں اور استاد خاموشی سے کلب سے روانہ ہوئے۔ مغرض ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ گورنر کی ہدایت کے مطابق صرف ہم دونوں ہی کو آنا تھا۔ چلتے وقت مغرض نے بتایا کہ وہ بڑے مندر میں جا رہا ہے جہاں وہ میرے لیے دعائیں کرے گا۔ گورنر کا مکان ایک نہایت عالی شان محل تھا، لیکن میں اس قسم کے نہ جانے کتنے محل دیکھ چکا تھا، اس لیے میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ ہم باوردی غلاموں کی مائیت میں مسلسل کمروں سے گزرتے ہوئے نہ جانے کتنے کمروں سے گزر کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچے جس کی دیواروں پر سینکڑوں طرح کی تلواریں اور خنجر سجے ہوئے تھے۔ سامنے دوسری طرف قیمتی کرسیوں پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ارتنوس تھا اور دوسرا یقیناً اس کا بھائی گورنر۔ دونوں آدمیوں نے کھڑے ہو کر استاد کا استقبال کیا۔ ارتنوس نے مجھ سے بھی مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، میں اشرام کے ساتھ تمہارا مقابلہ دیکھ کر بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ شکریہ معزز ارتنوس، میں نے جواب دیا۔ کیا یہ وہی پہلوان ہے جس نے سرسبز والوں کے شورا آفاق پہلوان اشرام کو اکھاڑے میں کسی بچے کی طرح جھولا جھلایا تھا؟ گورنر نے مجھے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں جناب، استاد نے جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے جھک کر گورنر کو تعظیم دی۔ تمہاری جلد کی رنگت سنہری ہے۔ پورے یونان میں
تمہارے جیسا رنگ میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا، تم واقعی حیرت انگیز ہو، تمہاری بہادری کی داستانوں سے میں واقف ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب معزز اشکن نے مجھے بتایا کہ تم اس رقاصہ کے حصول کے خواہاں ہو جو اس وقت میرے بھائی معزز ارتنوس کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس معاملے کا فیصلہ بہادروں کی طرح کیا جائے۔ میں اور میرا بھائی دونوں بہادروں کی قدر کرتے ہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور اسی قسم کی جسارت کرتا جو مجھے اس شخص کو اپنے بھائی کے قہر و غضب سے بچانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ براہ راست اس کے وقار پر حملہ ہے۔ معزز اشکن نے درمیان میں پڑھ کر اس معاملے کو سلجھانے میں مدد کی ہے اور حالات کو خراب ہونے سے بچایا ہے، جس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ ایتھنز ایک اچھے پہلوان سے محروم ہو جاتا۔ میں گورنر کے نرم الفاظ میں چھپے ہوئے غرور اور جانبداری کو صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اب تمہیں میرے بھائی سے شمشیر زنی کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو ہلاک نہیں کرے گا، صرف زخمی ہونے والے کو شکست خوردہ تسلیم کر لیا جائے گا اور وہ اپنے دعوے سے خاموشی سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے، اور اس معاملے کے بارے میں ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تلواروں میں سے کوئی بھی ایک تلوار اپنے لیے چن لو، تمہیں انتخاب کی پوری آزادی ہے۔ میں اور معزز اشکن اس مقابلے کے منصف ہیں۔ میں نے ایک درمیانے درجے کی تلوار جو کافی سبک تھی دیوار پر سے اتار لی اور اسے نیام سے باہر نکال دیا۔ ارتھینوس بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ایک تلوار سنبھال لی جو میری تلوار سے کچھ زیادہ لمبی تھی۔ ہم دونوں تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ارتھینوس کو پہل کرنے کا موقع دیا۔ اس کا وار میں نے پھرتی سے اپنی تلوار پر روکا۔ اس نے تابڑ توڑ کئی حملے کیے، کئی بار اس کی تلوار میرے جسم سے ٹکرائی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا۔ دونوں منصفین شاید یہ بات محسوس بھی نہ کر سکے کہ ارتھینوس کی تلوار نے میرے جسم کو چھوا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تلوار جسم سے ٹکرائے اور جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ البتہ ارتھینوس نے شاید اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ مجھے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یقیناً ایک لاجواب شمشیر زن تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے اندر جنگ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی کہ اس کا مقابل اس کے ہاتھ کے زاویوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ وہ دائیں شانے پر ہوگا، لیکن وار اچانک بائیں شانے پر ہوتا۔ مقابل اگر یہ سمجھتا کہ تلوار اس کے سر کی طرف آ رہی ہے تو تلوار سیدھی اس کے پیٹ کی جانب پہنچ جاتی۔ ارتھینوس مقابل کو مغالطے میں ڈالنے کا ماہر تھا، چنانچہ اس کے وار کو روکنے میں مجھ سے کئی بار غلطیاں ہوئیں اور کئی بار اس کی تلوار میرے جسم سے مس ہو گئی، کیونکہ میں اس کی طرح کوئی ماہر شمشیر زن نہیں تھا، اور میرے لیے اس سے بھلا فرق بھی کیا پڑتا تھا۔ ارتھینوس اتنی تیزی سے تلوار گھما رہا تھا کہ میں دل ہی دل میں اشش کر اٹھا۔ حقیقت یہ ہے پروفیسر کہ میں نے اپنی طویل زندگی میں اس جیسے اعلیٰ پائے کی شمشیر زن کم ہی دیکھے ہوں گے۔ اگر میری طرح اس جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ میں نے مقابلے کو طول پکڑنے دیا اور جان بوجھ کر ارتھینوس پر کوئی وار نہیں کیا۔ مجھے محتاط بھی رہنا تھا، کیونکہ میری ذرا سی غفلت سے ارتھینوس شاید زخمی ہو سکتا تھا، بلکہ مر بھی سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے میرا صرف ایک ہی وار کافی ہوگا، اور جب بہت دیر گزر گئی تو میں نے وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ این اس لمحے جب ارتھینوس کی تلوار میری کمر سے مس ہوئی، میں نے اسے جان بوجھ کر موقع دیا۔ ویسے ہی میں نے ایک بہت ہلکا ہاتھ اس کے دائیں شانے پر مارا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ کی آواز نکلی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ گورنر اور استاد اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی سے ارتھینوس کی طرف پہنچے۔ ارتھینوس نے جلدی سے جھک کر دوبارہ تلوار اٹھانی چاہی۔